बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाब से मुताल्लिक। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज सामने आने के बाद जो बाइडन जीत के इंतहाई करीब हैं। जो बाइडन ने 264 जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, लेकिन अभी भी 5 रियासतों के रिजल्ट आना बाकी हैं। अब प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जो बाइडन अगर जीत जाते हैं तो फिर रीजन में क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, खासकर पाक अमरीका ताल्लुकात क्या मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानी सियासत में भी गहमा गहमी उरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की मुहिम उरूज पर है। बिलावल भुट्टो पहले ही वहां पर मौजूद हैं। मरियम नवाज भी वहां पर आज पहुंची। बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया गया मरियम नवाज की जानिब से। धांधली के भी कुछ इल्जामात लगाए गए बिलावल भुट्टो की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी इंतखाबात हुए नहीं तो फिर क्यों इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब देखना यह है कि गिलगित की आवाम किसको चुनेंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला, इमरान खान ने इत्तहादियों के एजाज में आज जोहराना दिया है और अहम बात यह है कि इंतहाई अहम इत्तहादी काफ लीग शरीक नहीं हुई। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार तारिक पीरज़ादा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। साजिद तारड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं साजिद तारड़ साहब के पास जाऊंगी। साजिद तारड़ साहब, क्या माहौल देख रहे हैं? अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है, लेकिन 5 रियासतों के अभी भी रिजल्ट आना बाकी हैं। तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप? कुछ मुजाहिरों की भी खबरें सामने आ रही हैं हालात के क्या देख रहे हैं आप मजमूई तौर पर? देखें, इसमें 2 चीजें कहूंगा। एक तो आप प्लीज करेक्शन करें कि 264 नंबर जो है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि एरिजोना स्टेट में अभी 1-2 काउंटियां ऐसी हैं जो बिल्कुल हेड हैं, सही डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैं। वहां से 5 से 6 लाख वोट अभी कास्ट होने अकाउंट होने हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि यहाँ अमेरिका में पहले तो 1 साल से अमेरिका को जलाया जा रहा है, इसकी रिहर्सल भी हो रही है और आज भी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया जहाँ के जो कि स्विंग स्टेट का हिस्सा है वो चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन उसको कवरेज नहीं मिल रही क्योंकि वो सीजन के मैंडेट कर रहा है। दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि मैसिव लेवल पे यहाँ पे जो वोटिंग को कॉम्प्रोमाइज किया गया है उसके मामले में एटलीस्ट 4 से 5 स्टेटों में केस दायर कर दिए गए हैं। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि केस यहाँ पे कोर्ट बगैर एविडेंस के नहीं एक्सेप्ट करती। और कल दूसरा जो एरिक ट्रंप है उन्होंने आके और मेयर जुलियानी उन्होंने पब्लिक टीवी, नेशनल टीवी पे आके एलिगेशन लगाए हैं। साथ अपने वो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स लेकर आए थे। यहाँ पे 2 चीजें और ऐड करूंगा। मिशिगन में कल यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का एक एम्प्लॉय जो है वो वादा माफुआ बन चुका है। उसने कहा है कि हमें 4 तारीख को वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि 4 तारीख को बैलेट निकाल के बाई हैंड स्टैंप लगा के 3 तारीख के उनको बैलेट में ऐड किया गया। लेकिन साजिद साहब, इसमें एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप समझाएंगे, आप जरूर उस पर कमेंट करें। वो कहते हैं कि जो अगली बाइडन साहब जीत जाते हैं तो उनकी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि 3 रियासतें जिसमें आप देख लें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, ये ट्रेडिशनली रिपब्लिकन पास रही हैं। ये तीनों में अब डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, बाइडन साहब जीत गए हैं। वो कहते हैं दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजन जो अल्टीमेटली जीत होगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कारकर्दगी ओवरऑल, वैसे तो लोग कह रहे हैं हारने की वजह होगी, तो कारकर्दगी है ट्रंप साहब की, इन 3 रियासतों में क्या आपके साथ हाथ हुआ है? देखिए, कारकर्दगी जो है वो मैं बताना चाहूंगा खासकर आपके हवाले से। एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया को मत्था लगाना इतना आसान नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका। यहाँ पे 4 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब को पहले रशियन क्रूजर में बिजी रखा गया और कोई लेजिस्लेशन नहीं की। उसके बाद जब करप्शन पे हाथ डालने लगे तो जमहूरियत खतरे में होंगे जितना पाकिस्तान में होती है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट कर दी गई। और ये एक यूनिवर्सल एक मूवमेंट थी जो यहाँ ब्रिक्स से मोदी साहब, खान साहब ब्रिक्स में करा ये शुरू हुई थी और कई जगह भी ये मूवमेंट कामयाब होगी, कई जगह नहीं होगी। ठीक है साजिद तारड़ साहब, आपको हम सही तरह से सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राबिता कोशिश करेंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक तो हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कहना शायद कुछ कबल इस वक्त। आपको कोई अपसेट लग रहा है?
دیکھیں اپسیٹ تو اصل میں ٹرمپ کا جانا ہوگا، نہیں بائیڈن کا آنا جو ہے اتنا بڑا اپسیٹ نہیں، اپسیٹ ہے ٹرمپ کا جانا، اور اس کے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں دونوں ہی غلط کی ہیں۔ وہ جو اے پی نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اب بائیڈن کے 264 الیکٹرل ووٹ ہیں۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کنفرم نہیں ہے، کنفرم تو اس وقت ہوتا ہے جب فائنلی کانگریس کی طرف سے ڈیٹا آتا ہے، لیکن جو امریکہ کی تاریخ ہے، میرے تو 20 سال ہیں امریکہ کے، اور اس کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ساری کیلکولیشن تمام ٹیلی ویژن بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ان میں فاکس بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کام فاکس کبھی نہیں کرے گا کہ اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دے، کیونکہ غلط ڈیٹا دینے کا مطلب احتشام صاحب سے زیادہ پھوک پھوک کے قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت تو۔ اچھا اس دفعہ سب سے حیران کن یہ ہے کہ ٹیلی جو ہے باقیوں کی نسبت کم دکھاتا ہے وہ، بالکل اب سی این این عام CNN طور پر مختلف دے رہا ہے، فاکس مختلف دے رہا ہے ریزلٹ۔ جی بالکل 253 ہیں میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت سی این این جو ہے ابھی بھی 253 دے رہا ہے، اگرچہ انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ایریزونا جو ہے وہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو 264 کی بات کریں، لیکن ابھی باقاعدہ کم از کم میں جب گھر سے چلا ٹرمپ کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں وہ آخری جو میں دیکھ کے آیا ہوں ووٹ کے اعتبار سے، نہیں میں ایریزونا کی بات کر رہا ہوں کہ ایریزونا کے جو 11 ووٹ ہیں نا، میں سوری جارجیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں میں جارجیا کی بات نہیں کر رہا، میں عرض کرتا ہوں بالکل آتے ہیں اس کی طرف ایک سیکنڈ کے لیے۔ تو جو دیکھیں نا 253 ہے نا، فرض کیجئے اس وقت ہم اے پی کا ابھی ایسٹیمیٹ نہیں مانتے، ہم 253 پہ ہی رک جائیں 253 پہ، تو آپ کو 17 ووٹ چاہیے نا، تو 11 ایریزونا کے ہو گئے جس میں بائیڈن آگے جا رہا ہے، اور نیواڈا کے 6 یہ 2 ہیں، تو 17 ہے نا، تو 270 پہ 270 پہ تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جو عدالتوں میں بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ جا چکے ہیں، یہ ساجد تارڑ صاحب اور ان کی جو قوم ہے اس کے ریپبلکن، انہوں نے غلط ہیرو چنا تھا اور وہ بازی جو ہے وہ ہار گیا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے۔ وہ تیسری بات وہ جو آپ کر رہے تھے، 2 ریاستوں کے اندر بالکل نیک اینڈ نیک چل رہا ہے، برابر کا ہے، 2 پوائنٹس کے ساتھ فرق ہے، ایک جارجیا میں اور ایک دوسری ریاست میں۔ تو اور تیسری بات یہ کہ ابھی 1.5-2 لاکھ ووٹ اس کا پینسلوینیا کا باقی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ میل ان ووٹ ہے جو ڈاک کے ذریعے آیا تھا۔ ان میری طرح کے خوفزدہ لوگ 20 ووٹ ہیں جی پینسلوینیا کے الیکٹورل کالج میں، اور 20 ہیں، اور اگر وہ سارے کے سارے جیسے کہ دیکھیں بائیڈن تقریباً 6 لاکھ ووٹ پیچھے تھا کل تک، بالکل 4-4.5 لاکھ ووٹ جو ہیں اس کے حق میں پڑے ہیں، تو اچھا وہ گیپ جو ہے وہ 2 پوائنٹ کچھ 1 کا یا 2 کا رہ گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے 2 لاکھ کے قریب ووٹ اب موجود ہیں۔ تو اگر وہ میل ان ووٹ دونوں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک ہی اسے کیا کہتے ہیں دھچکے میں جو ٹرمپ صاحب ہیں بالکل ہی فارغ ہے۔ ورنہ اگر وہ ہار بھی جائے نا وہاں پہ بائیڈن پینسلوینیا میں، تو ایریزونا اور نیواڈا دونوں اس کو لے کے 270 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی جیت حتمی ہے، حتمی ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی یہ جو پورا ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کو لے کے، ابھی فی الحال کہنا تو پھر بھی قبل از وقت ہے، گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتمی طور پر جو بائیڈن کو ہی برتری حاصل ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ الیکشن اتنے کنٹروورشل کیوں ہو گئے امریکہ جیسے ملک میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ اس کی وجہ ہے، یا امریکن جو پولیٹکس ہے وہ اتنی پولرائز ہو گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گلوبل پوزیشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹین نہیں کر پائے گا آگے امریکہ، یا نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں دو دفعہ کے صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ کے جو تھے برنی سینڈرز، انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، پرزا صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہ پوسٹل بیلٹ والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہوگا اور یہ پھر ڈیلے کرتا ہے رزلٹ کو، یہ ڈیلے کر سکتا ہے، تو ان کی پریڈکشن کسی حد تک ٹھیک نظر آ رہی۔ سونیا اس دفعہ کا جو الیکشن ہو رہا ہے نا بہت سے حوالوں سے بڑا یونیک ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں ٹرن آؤٹ اس سے زیادہ کہتے ہیں کبھی صدی کا ریکارڈ ہو گیا، حالانکہ کورونا کے معاملات۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ وائٹ ووٹ جو سارا کا سارا وہ میجورٹی عورتوں کا مردوں کا ان کے پاس جاتا تھا، اس دفعہ مردوں نے ووٹ دیا ہے ٹرمپ کو جو وائٹ ہیں، اور خواتین جو ہیں وائٹ میں انہوں نے دیا ہے ٹرمپ کو، نہیں جی ٹرمپ کو دیا خواتین نے، اور اس کے ساتھ خواتین کے ووٹ جو ہے نا وہ جو افریقن امریکن ہے، ہسپینک ووٹ ہے، وہ بھی ان کے پاس گیا ہے۔ اب دیکھیں جو ایک بالکل ڈائنامک چینج ہونے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ تو میرا خیال ہے فور گون کنکلوژن لگ رہا ہے، ہم پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں وہ جیت ہی جائیں گے بائیڈن صاحب۔ اب دیکھیں جس طرح بات ہو رہی ہے پیرا صاحب کہ یہ ان کی اپنی کارکردگی نااہلی کہیں، کارکردگی اتنی خراب رہی ہے جس طرح
اور پھر کووڈ میں اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگ ان کے خلاف ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا انہوں نے، ہم سے جھوٹ بولا. وہ آج تک ہم بات جب کر رہے ہیں بیٹھ کے باب وڈورڈ کی کتاب، جی ہاں بابر کی کتاب، وہ اس کے کتنا انڈر پریشر ہوا اس پہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. اس نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ یار یہ 19 ٹیپ انٹرویو ہیں جو کہ اس کے پاس ریکارڈ کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہہ دیا میں چیلنج کرو مجھے، کوئی بھی کسی ایک بات پہ نہیں کرے گا. دیکھیں اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ مجھے لگتا ہے کہ کئی حوالوں سے بڑی امپورٹنس ہو جائے گی. ایک چیز جو یورپ سے آتی ہے نا جی، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سائے آف ریلیف نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا انسیف بن گیا تھا، اتنی جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انسرٹینٹی یورپ میں تھی کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے تھے. اب تو آپ دیکھ لیں خاص طور پہ جرمنی کے ساتھ ڈائریکٹ انہوں نے لڑائی لڑی شروع کی ہے، اس میں کوئی کمی آئے گی. دوسرا جس طریقے سے ہمارے ریجن کے حوالے سے دیکھا جائے وہ کہتے ہیں جی ایران کی نیوکلیئر ڈیل جو ہے نا اس کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں، ریویو ہو سکتی ہے. ایک اور جو اچھی چیز نہیں مجھے لگ رہی وہ اس کے بارے میں افغانستان کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروپس وڈرال جو ہے نا اس کو ہم تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. اس کی ڈائنامکس کیا ہوں گی، وہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے، بڑی مشکل ہو. مجھے لگتا ہے دیکھیں جی جس طریقے سے 20 سالوں میں عبداللہ اس طرف آ گئے، جس طریقے سے حکمت یار گلبدین ادھر آ گئے، مطلب لگتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے. دیکھیں وہاں پیس نہیں ہے افغانستان میں تو ہمارے یہاں بھی نہیں، ہم اس راستے میں ایک چیز جس پہ آپ بھی بات کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے معاملے میں ان کا کہتے ہیں اگلے 20 سال تک کوئی بھی وہاں پہ حکومت ہوگی وہ ہندوستان کی سپورٹ کرے گی. سوائے ایک بات کے جو ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بڑا اسٹرانگلی دیکھتے ہیں ڈیموکریٹس، وہ وہاں پہ ضرور بات کریں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ کملا ہیرس نے بھی بات کی اس پہ بھی. بائی دی وے کاملا ہیرس بھی میرا خیال ہے یہ بھی ایک نئی بات ہوگی کہ پہلی مرتبہ افریقن امریکن وائس پریزیڈنٹ بنے گی وہاں پہ، یہ بھی بڑی بات ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ جی ہمارے ریجن میں کیا ہونا ہے، دنیا میں کیا ہونا ہے، ہماری مشکلات بڑھیں گے. عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ صاحب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، چائنا سے تعلقات کم کریں، سی پیک کو سلو ڈاؤن کریں، جو کس تک ہوا بھی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب ان کا کہنا ہے کہ جی جس طریقے سے ورلڈ بینک IMF کو وہ کہتے رہے اسکویز کریں پاکستان، لگ رہا ہے کہ یہ بائیڈن اس طرح نہیں کرے گا. ان کا طریقہ واردات کہیں طریقہ کام کرنے کا ڈیفرنٹ ہے. یہ چاہیں گے اپنی مرضی، لیکن جس طریقے سے اینٹاگنائز چائنا کے ساتھ کیا ہوا تھا ٹرمپ نے اوپنلی کہ جی کووڈ جو ہے یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا، یہ دیکھیں جی کیا ہوا، آپ آ گئے اور دیکھیں کتنا ناراض ہوا جناب. WHO کی امداد سالانہ ڈم سے بند کر دی $400 ملین کی، لیکن چینیوں نے بھی کمال کیا $2 بلین پھڑو جی ڈائریکٹ انہوں نے WHO کو دیا. جی ہاں تو دیکھیں اب میرے خیال ہے تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ایک چیز لگتی ہے کہ جو یہ کہا جائے، ایک چیز جو مجھے نیگیٹو لگتی ہے جی معذرت کے ساتھ آپ ضرور بات کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا ایجنڈا جو ہے نا وہ بڑا اس لحاظ سے دنیا میں جنگیں کرنے کا ہے. ہیلری کلنٹن میں بڑا الزام لگتا ہے. ایک بڑا اچھا انٹرویو میں نے اس کا دیکھا تھا، ٹرمپ کا بڑی اچھی باتیں کی تھی. اس نے کہا کہ جس طریقے سے سیریا کو پولیٹیکلی جس طرح خراب کیا گیا، جس طریقے سے انسیکورٹی وہاں پہ آئی ہے، جس طریقے سے آپ نے لیبیا کے بندے کو ہٹایا، آپ نے قذافی کو، عراق میں آپ نے صدام کو ہٹایا، آپ نے کہا پورا مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل گیا، یہ غلط کیا. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں امریکہ جو ہے نا میں نہیں چاہوں گا کہ دنیا کی جنگوں میں $1 ٹریلین سالانہ خرچ کریں، ہم اس سے واپس آئیں گے. مجھے لگتا ہے میرا خطرہ ہے میرے ذہن میں کہ یہ ڈیموکریٹ پھر اس طرف جائیں گے کہ پھر مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کریں گے، لڑائی جھگڑوں میں پڑیں گے. کیونکہ آپ دیکھ لیں وہ 200 سال کی ان کی اسٹیبلشمنٹ یہی کر رہی ہے کہ وہ دنیا میں جناب لڑائیاں فساد کراتے پھرتے رہیں. کیا کہیں گے آپ؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2-3 باتیں جلدی کر لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اس کی فارن پالیسی کا تعلق ہے تو ٹرمپ میں ایک خوبی ضرور تھی، اتفاق کی بات ہے، حادثہ ہے یا خوبی ہے کہ یہ ہی واز ناٹ اے وار مونگر. یعنی کہ یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ یہ صدر ریگن سے لے کے اب تک کے جتنے امریکی صدر گزرے ہیں، میں سب کے الیکشن دیکھے ہیں، 20 سال میں وہاں تھا. صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ آیا، یہ ماننا پڑے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا اس کی دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے we don't have to be the policeman of the world. اچھا وہ اس کے منشور کا حصہ ہے افغانستان سے نکلنا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اسی طرح نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا اور ملکوں کے ساتھ ایران کے ڈیل کے اوپر اس نے ایک پوزیشن لی، اس نے کہا بالکل اس کو ختم کرنا ہے and he did it. اچھا تو یہ بنیادی طور پر تمام باتوں کے باوجود ایک وار مونگر یا جنگجو امریکی صدر نہیں ہے. دیکھیں اوباما جنگجو تھا، ٹرمپ 3 دفعہ اس نے افواج اپنی بھیجی، ٹرکس بھیجے تھے، یہ کہہ کے آیا تھا میں واپس لاؤں گا. اور میں کہنا نہیں چاہتا اس ناخوشگوار واقعے کو، اسامہ بن لادن پہ حملے والا، تو آپ میری بات سمجھ گئے.
تو پاکستان کے لیے جو اس کا آنا ہے نا بائیڈن کا، اب میں بالکل دوسری طرف جا رہا ہوں، میں فکرہ مکمل کر لوں کہ یہ جو پریزیڈنٹ اپنے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ٹرمپ کے بڑے اب قریبی تعلقات ہیں. وہ شروع کے 2-4 فکرے بازیاں جو ہے نا وہ دور، اس لیے افغانستان کے سلسلے میں روز زلمے خلیلزاد، کل رات بھی جو ابھی یو ایس ایمبیسی کی ٹویٹ آئی ہے آپ اسے دیکھ لیں، بے انتہا شکریہ. خود پومپیو جیسا آدمی دوحہ میں شکریہ ادا کر کے کیا، تو اور صدر تو ریکارڈ پر ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن بائیڈن کے آنے پہ ہوگا یہ کہ وہ جو اوباما کی پالیسی ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہی زندہ ہوگی، وہی چلے گی، اور انڈیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں دوبارہ جان پڑے گی، کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک بریک کے لیے ایک مختصر بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیموکریٹک جو ہیں وہ سپریم کورٹ جانے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ جج وہاں پر تعینات کیے ہیں، ریپبلکن. ہاں جی، دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بریک سے پہلے ہم بات ہو رہی تھی، جو سب سے اہم بات ہے کہ 232 سال کی جمہوریت ہے، جس کو وہ جیفرسونین ڈیموکریسی کہتے ہیں، ایک ہمارے انگلینڈ کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. اب یہ 59واں الیکشن، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ایک بحث دنیا میں بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ چند دنوں سے جو لڑائی ہو رہی ہے ڈیموکریٹس کے ریپبلکن کی، خاص طور پہ یورپ میں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم فلاڈ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آنی چاہیے تب جا کے صحیح ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2002 کا الیکشن ال گور اور بش کا، وہاں پہ ایک کنٹروورسی ہوئی تھی. ویسے بائی دی وے بڑا انٹرسٹنگ تھا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا. وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی جو پنچنگ مشین ہوتی تھی وہاں، میں نے آپ کو ووٹ دینا ہے، میں نے لگایا نشان آپ کی طرف لگایا، وہ جا کے سونیا کے باکس میں چلا جاتا تھا. کوئی اس طرح کا کام ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کوئی اس میں اس طرح کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. اینی وے اب صورتحال جو سپریم کورٹ کے نا، دیکھیں جس تیزی کے ساتھ خاتون، لاسٹ نام بھولنا ان کا، جن کو سپریم کورٹ کا ایمی کو بنایا، یہ بڑا واضح طور پہ لگتا ہے. دیکھیں میں نے ہیئرنگ ساری سینٹ جسٹس کمیٹی کی بھی سنی تھی، اس میں مجھے اتنی کوئی ٹیلنٹڈ خاتون نہیں لگی. اس نے بہت سے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پائی، کیونکہ وہ ٹرمپ کی نامنی تھی. انہیں اس وقت تھا کہ جی کسی طریقے سے ہمارے بندے زیادہ ہونے چاہیے، یہ فگر 6 اور 3 کا ہو جائے گا تو ہم اپنی مرضی کرا سکیں گے. لیکن جو بائیڈن کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے، وہاں پہ تو سسٹم ایسا ہے کہ آ کے میجورٹی سے کر بھی لیں تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں ریپبلکن کی میجورٹی ہے، وہ قائم رہے گی اس کے الیکشن میں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے ہاؤس میں، دیکھ لیں وہاں پہ وہ آپ ڈیموکریٹس ہیں، ان کی کامیابی ہے. نینسی پیلوسی بائی دی وے جو چیئرمین ہے وہ دوبارہ جیت بھی گئی ہیں وہاں پہ. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جی اس ایشو کو وہ ٹرمپ یوز کرے گا، کارڈ کے طور پہ یوز کرے گا. اور یہ جو خاتون بھرتی کی گئی ہے اب نئی جج بنی ہے، یہ ڈیفینیٹلی کوئی کوشش کرے گی کہ کوئی ریلیف دینے کی کوشش کرے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں میں دھول آپ ڈال کے تو یہ کچھ کر دیں گے. لیکن ایک چیز ہے جو برنی سینڈر کہہ رہے ہیں کہ اس سے نتائج لیٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو معاملہ پوسٹل بیلٹ والا ہے، اگر اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، دیکھیں نا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے چلاک بندے ہیں ٹرمپ صاحب، مار کھا گئے. انہوں نے کہا پوسٹل بیلٹ پہ لوگ جائیں گے نہیں. بھائی کووڈ ہے، ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں بیٹھ کے آپ کمپیوٹر سے وہ آپ اپنا ووٹ چلے گئے، وہ دے سکتے ہیں. آپ ان کا خیال تھا کہ جی ہمارے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ان کے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی سمجھا پی ایم ایل نون والے نے ووٹ دین کے سڑک پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا عدالت کی طرف ضرور جائے گا اور ساری دنیا انتظار کرے گی. میرا نہیں خیال کہ ریڈی، دیکھیں نا ایک کینڈیڈیٹ ہے پیٹر صاحب، اگر وہ ماننے سے انکار کر دے کہ میں رزلٹ کو نہیں مانتا، ایک سچویشن تو پیدا ہو جائے گی نا، سچویشن تو پیدا ہو جائے گی. اس کو ریزالو کون کرے گا؟ وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی. ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ریاست کا اٹرنی ہے، اس کے پاس آپ جائیں، جس ریاست میں آپ سمجھتے ہیں گڑبڑ ہوئی ہے وہاں جائیں. پوسٹل بیلٹ کو کتنا انہوں نے چیلنج کیا تھا، 3 کیس لے کے گئے سپریم کورٹ میں، تینوں میں ہار گئے. انہیں کرنے بھی کیے جا سکتے ہیں. بھئی آپ نے تیاری نہیں کی، یہاں پہ آپ مار کھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب.
اب مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے. الٹیمیٹلی جس طرح یہ لیڈ بڑھ رہی ہے بائیڈن صاحب لگتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے مجھے تو فور کنکلوژن لگتا ہے کہ وہ جیتی جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤں گی طارق پیرزادہ صاحب. ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, اگر کچھ سٹیٹمنٹس کی بات کریں تو ایسا لگ رہا تھا ان کی سٹیٹمنٹ سے کہ انڈیا جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے امریکہ کی. ابھی پچھلے کچھ عرصے کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا امریکہ کے تعلقات کچھ دہائیوں سے, 1-2 دہائیوں سے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ابھی بیک ٹو بیک کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدے بھی ہوئے ہیں. ابھی حالیہ جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے سیٹلائٹ ڈیٹا ایکسچینج کا معاہدہ بھی ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے, اور جو بائیڈن بھی اسی پالیسی کو آگے لے کر جائیں گے؟ بالکل, دیکھیں ایک تو بات پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہے, میں دہرا دیتا ہوں, شام صاحب علم ہے, انہیں تو بہت ہی زیادہ معلوم ہے کہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک مکمل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کے مسائل سے لے کر عالمی معاملات تک دونوں ملک سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر ایک دوسرے سے کسی نتیجے پہ فیصلہ کرنے سے پہلے متفق ہوں گے. ایک بات, ٹیکنالوجی, سائنس, ہتھیار, تجارت, ایجوکیشن, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے دائرے میں نہیں ہے. جو ہماری اب چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشن یہ ہے, یوں سمجھ لیں کہ جتنی ہماری چین کے ساتھ ہے اس سے بھی بہت زیادہ. ہماری جو چین کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اس کا صحیح نام ہے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ. ان کے ہاں بالکل ہی مکمل ہے. یہ اب ہوا یہ ہے کہ چند دنوں پہلے مارک ایسپر وزیر دفاع اور سیکرٹری پومپیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ادھر سے ڈیفینس, وہ دونوں گئے اور ایک معاہدہ تیار کر کے لے گئے. ٹھیک ہے, سال بھر سے کام ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاں, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ تو الیکشن میں مصروف تھا. جو اب تک جو 3 سال میں ہم جس ٹرمپ کو جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی سمجھتا تھا, اپنے آپ کو وزیر دفاع, جو جیمز میٹس کو جس بری طرح نکالا اس کی قوت کی کوئی انتہائی نہیں تھا اور کسی نے پر بھی نہیں اف بھی نہیں کی. اسی طرح جان بولٹن کو نکالا, اپنے بولٹن کو نکالا, جیمز کلیپر کو نکالا, پتہ نہیں کس کس کو اس نے نکالا, پورا وائٹ ہاؤس ہی خالی کر دیا تھا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس الیکشن میں مصروف تھا, تو اس دوران جبکہ ایک صدر جو اپنے آپ کو ہر چیز سمجھتا تھا اس کے پاس تو فرصت نہیں تھی, تو جو روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ, نیشنل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن خاص طور پہ, ان تینوں نے مل کے یہ معاہدہ تیار کیا اور یہ جا کر جنا سائن کر دیا انڈیا میں. اس کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ حصہ وہ ہے جو کہ مارک ایسپر وزیر دفاع کا ہے. اس نے وضاحت کی اور غلطی سے کی یا جیسے بھی کی, آ گئی ہے وہ بات کہ اصل میں اس کا سب سے بڑا فائدہ معاہدے کا ملیٹنسی, یعنی کشمیر میں جو آزادی کی تحریک جا رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال ہو سکے گا. پاکستان میں اگر وہ الزام لگائیں کہ کوئی یہاں سے وہاں گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ اکثر جھوٹا الزام انڈیا لگاتا رہتا ہے, تو یہاں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے وہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اور انڈیا کے میسلز بالکل صحیح ٹارگٹ پہ آ کے یہاں لگیں گے. ٹارگٹ وہاں ہوگا یا نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جھوٹی بات ہوگی. اس میں سونیا اس میں دیکھیں ایک چیز میں ایڈ کروں, آپ میرے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں انفارمیشن شیئرنگ جو ہے, ڈاٹا شیئرنگ جو ہوگی یہ سیٹلائٹ والی, ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں پیرا صاحب کہ جی اب شاید ایکٹیو جنگیں سونیا نہیں ہوں گی دنیا میں, ففتھ جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے, ہائیبرڈ وار کی بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں مجھے ایک قصہ یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے, ابھی تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. ایران کو جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کا جو سینٹریفیوج تھا یورینیم انریچمنٹ آف پلانٹ, اس کو انہوں نے کیسے بگ کیا, اب کسی کو نہیں پتا. کہا جا رہا ہے, جو رپورٹ چھپی ہیں کچھ جگہوں پہ, کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے, ایک صاحب تھے جو ایک ینگ سے بندے تھے, بڑے سائنٹسٹ ان کے اچھے, ان کو گانے سننے کی عادت تھی اور وہ گھر سے یو ایس بی اپنی لے کے آتے تھے اور وہ سسٹم کے اندر بیٹھ کے جو نا وہ ڈال دیتے تو گانے سنتے تھے. اب جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بگ کیا, اسرائیل نے اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بگ کیا. اس پہ بگ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص سطح تک وہ چلتا ہے, وہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیا انہوں نے. جب آپ سلو ڈاؤن کر دیں یا تیز کر دیں اس پلانٹ کو, وہ کہتے ہیں خرابی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے وہ ٹھوس کر گیا وہ. اب ان کو سمجھ نہیں آئی, نہ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کیا. بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں فرق آ گیا. اس کے اندر جو ہے نا صرف وہ اطلاع دینے کی بات نہیں ہے, اس میں مسلس کو گائیڈ کرنے کا بھی پوری جو ٹیکنالوجی اس میں شامل ہے. جو انڈیا مثلا مسل فائر کرتا ہے یا پاکستان مسل فائر کرے, میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں,
تو وہ گائیڈنس براہ راست اس کے ساتھ اس کی گائیڈنس سے وہ مسلز نیچے آ کر اپنے نشانے پر آئیں گے. یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے جو میں نے کہا نا کہ ڈر شپیگل کو انٹرویو جو وزیر اعظم نے دیا اس میں اس کا خاص طور پر جرمن میگزین کو تو یہ بڑی خوفناک بات ہے, یہ بڑی خطرناک اور خوفناک چیز ہو سکتی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے گلگت بلتستان کی. انتخابی جو گہما گہمی ہے عروج پر ہے. بلاول بھٹو پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور مریم نواز بھی آج وہاں پر پہنچی. دھواں دار قسم کا انہوں نے خطاب کیا. جہاں حکومت پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی, وہاں گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلانے کی بھی بات کی. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا. جی احتشام صاحب, گلگت بلتستان اس پہ تو پہلے پیرا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنون اعتراض ہے جو چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب, پورا نام میں بھولا ان کا, جو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی کی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا انہوں نے؟ بالکل بھی نہیں. اصل میں بات دیکھیں, اس وقت گلگت بلتستان کی جو پوزیشن ہے قانونی وہ یہ ہے کہ یہ ایک عبوری صوبہ ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اور یہاں مرکز میں فیڈرل کیپٹل میں تمام صوبوں کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں, اس جگہ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ملک کا مرکز ہے. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سارا دن یہاں رہتے ہیں اسلام آباد میں. نہیں, ہر ایک ہی یہی ہوتا ہے. نون کے ہیں بھائی دی. جی, اور دوسری یہ کہ پریس کانفرنس یہاں بیٹھ کر اگر کوئی اعلان کر رہا ہے, اس سے تو مرکز اور پاکستان جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتے ہیں نہ کہ کمزور ہوتے ہیں. تیسری بات, کوئی بھی کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کہیں بھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لے, وہاں بیٹھ کر جعلی ووٹیں تو نہیں تیار ہو سکتی. وہ تو کسی پرنٹنگ پریس میں ہی ہوں گی نا, اور وہ پرنٹنگ پریس اگر ہوگا تو بلتستان میں ہی ہوگا یا سکردو میں ہوگا یا کراچی میں ہوگا یا کسی اور جگہ. اسلام آباد سے کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ بلاول بھٹو کو ٹھیک ہے لندن سے لا کر انہوں نے سیاست میں کھڑا کر دیا ہے زرداری صاحب نے, لیکن اس لڑکے کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ بھی اس وقت معلوم نہیں ہے, شاید میں توہین نہیں کرنا چاہتا کہ گلگت بلتستان جو ہے جغرافیائی طور پر کس جگہ پہ. اس میں ایک دو چیزیں پیرا صاحب اور بھی ہیں. دیکھیں, ایک تو جو جس طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے, ایک طرف ان کا 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں اتحاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہ ملان ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں. مطلب یہ کیا وجہ ہے, کس طرح کی سیاست ہے؟ وہاں پہ آپ خلاف ہیں, یہاں پہ اکٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے الیکشن بھی جب ہوگا پاکستان کا تو ہم علیحدہ بھی الیکشن لڑیں گے, فی الحال ہٹانے کے لیے اکٹھے ہیں عمران کو. جی بالکل, دیکھیے دشمنی عمران سے ہے, لیکن پارٹیوں کے بھی تو اپنے اپنے مفادات ہیں. چاچے یہ وہی لوگ, ویسے مریم جو ہے اس چچا کی بھتیجی ہے جس نے کہا تھا کہ میں زرداری صاحب کا, مجھے وہ لفظ بہت برا لگتا ہے, پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, پھاڑ کر پیسے نکالوں گا. اچھا 100,000 دفعہ کہا. نواز شریف مرحوم مجرم صاحب جو ہیں, جو لندن بھاگ کر گئے ہوئے ہیں عدالتوں کے مفرور, یہاں لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. بھائی میں آپ کی بات کٹ رہی ہے. جب دوبارہ زرداری صاحب کو پچھلے دنوں ملنے گئے ہیں, انہوں نے وہی پیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ یار کم از کم جس شرٹ کو پہن کے آپ کہہ رہے تھے پیٹ پھاڑوں گا, وہ دوبارہ ملنے گئے اور صلح کرنے تبدیلی کر لیتے اس کو. بڑی دلچسپ بات ہے یہ. تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل پاکستان کے مفاد کا کوئی احساس نہیں ہے, چونکہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ نیب کے کیس پہ, اب وہ کیس جو ہیں ان لوگوں کے خلاف جتنے بھی ہیں کرپشن کے ہیں, یہ یاد رکھیں بڑی خوفناک بات ہے. اور 10 دیکھیں نیب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 22 سندھ حکومت سے کے لوٹے ہوئے پیسے سندھ حکومت کو ہی واپس کیے ہیں جو کہ سندھ حکومت نے کھائے تھے. آپ ذرا دیکھ لیں, یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف جو نیب کاروائی کر رہی ہے اس میں مرکز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ذاتی مفادات کی سیاست ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ایک فکرہ کہ اب وہ جتنے کیس ہیں وہ انڈائٹمنٹ یا فرد جرم سے آگے گواہان کی فہرست سے بھی گزر کے شہادت کے مسئلے پر آ گئے ہیں. وہ کیس اگلے 2, 3, 4, 5 مہینوں میں ختم ہو جائیں گے. اور آخری بات, سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس کو بھی خراب کرنا چاہتا. صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ دیکھنے میں سامنے آئی. عمران خان صاحب نے زہرانے پر بلایا اتحادیوں کو, جہاں شکایات کے انبار لگے. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
अहम इत्तेहादी काफ लीग शामिल नहीं हुई, तो ये कितना संजीदगी से लेना ये चाहिए गवर्नमेंट आपको को? ज़हन में रखना चाहिए कि ये दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर के खाने पे PMLQ के लोग नहीं गए, चौधरी बरादरान नहीं गए। अब देखें ना, मुनीस सलाई साहब ने ओपनली कह दिया कि जी हमारा इत्तेहाद इनका है, जरूरी तो नहीं वोट की हद तक खानों में शिरकत करें। और दूसरा देखें, तारक बशीर चीमा साहब बड़े वाइब्रेंट उनके MNA हैं, वजीर भी हैं हाउसिंग के मरकज़ में। उनका ये कहना है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना जाते हैं लाहौर, अपने ताजियों से नहीं मिलते, हमारे लोगों से नहीं मिलते, उनके गिले शिकवे। असल मसला जी पिर्रा साहब उनका है कि मुनीस सलाई साहब को परवेज़ लाई साहब के साथ ने वजीर क्यों नहीं बनाया। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा कि भी देखें इन पे करप्शन के चार्जेस हैं, इसलिए नहीं दे सकते। वो कहते हैं अपने तो नहीं अपने क्या नाम है चौधरी शुजा साहब के साहबजादे हैं, कहते हैं उनको हम वजीर बना देते हैं। वो कहते नहीं, दोनों भाई कहते हैं कि नहीं उनको ही बनाएं आप मुनीस सलाई को। तो मेरा ख्याल है ये तादियों की सियासत अपनी जगह होती है। लेकिन नून लीग से कुछ मुलाकातों की खबरें भी मंजर आम पर आई थी। ये आई थी 2-3 महीने पहले मुलाकातें, जब थोड़ा सी एक सिचुएशन बनी थी, उन्होंने मुलाकातें की थी। मुझे अच्छी तरह याद है शाहबाज शीर साहब के साहबजादे हमजा साहब जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने तो बड़ा वाज़े तौर पे परवेज़ लाई साहब को ऑफर कर दिया था कि जी आप हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारे कैंडिडेट हो जाएं। लेकिन वो बड़े घाक लोग हैं, उन्हें पता है कि कहाँ से इशारे मिलते हैं, कब किस वक्त बात करनी है, और सियासी रवादारी बहरहाल उनकी ऐसी है कि वो इस तरह से साथ छोड़ के नहीं जाते। तो देखेंगे कि डायनामिक सियासत की किधर जा रही है। ठीक है, अच्छा और लोग भी खड़े हैं साथ, खास तौर पर आप देख लें एक के तारीख है ना उनके। ठीक है सर, क्विकली इस पर भी कमेंट कीजिएगा। आज इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, लेकिन NRO मांगा जाता है। तो अब ये पूरा माहौल है, आप समझते हैं कि सियासी डायलॉग का रास्ता बंद हो ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बात हो रही है। फिर ये भी होता है, मैं देख रहा हूँ PML नून के नरम गुशा रखने वाले जो हैं वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को डालें, कुछ लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अफरीदी साहब जो नए बने हैं सदर, उनको बीच में लाया जाए। देखिए ना, जब वो गिव एंड टेक की बात होगी तो सारी चीज़ें आएंगी ना। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते नहीं, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, पार्लियामेंट है आए बात करें, लेकिन NRO यानी आपके केसेस को रिव्यू नहीं करेंगे। तो ये एक अपनी जगह एक मसला तो है। अब देखना यही है कि पीपल्स पार्टी PML क्या भाई दी, वैसे पीपल्स पार्टी को मुझे ज़ाती तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हो सकता है यहाँ इलेक्शन भी जीत जाए और फजल रहमान साहब के 2nd 3rd स्टेट के लीडरशिप जो है वो अपने PMLN से डिस्टेंस कर रहे हैं। जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहबा का, उससे अपने आप को हटा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है 2 बड़ी पार्टियाँ अपोजिशन की वो तो दूर हो रही हैं इनसे। अपना नवाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर आप देखें खिलफिशार है, वो कहते हैं भी हमें ये बयानिया मंजूर नहीं है आपका, हम बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते आपका। और एहतियाम साहब सवाल ये भी है कि अगर इस तलखी के माहौल में डायलॉग होते भी हैं तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि माहौल को ठंडा करने के लिए डायलॉग होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब, सीनियर तजियाकार, आप यहाँ पर आए, आपके वक्त का शुक्रिया। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।